अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज की बात का आगाज हम करेंगे निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। सीधी सीधी धमकियां ये जेआईटी को भी, उन जजेस को भी जो जज ये केस सुन रहे हैं। मैं ख्याल ये बड़ा एक सीधा सीधा पैगाम था निहाल हाशमी साहब की तरफ से। इससे पहले भी 2 दिन पहले ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या कहा, पहले ये भी सुनिए। उन्होंने भी शॉर्ट ऑफ दिस, सिर्फ जो बात की पहले सुनिए, वो मेरा ख्याल है एक मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे पास इस वक्त है नहीं, मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सभी साहब शुक्रिया। शरियार अफरीदी साहब मेंबर कौमी असम्बली पीटीआई के, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद शरीफ साहब आपका भी शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। कादिर साहब आपका भी शुक्रिया। सब मसला यह है कि ये को पहला मौका नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, इससे पहले आपको याद होगा। बाकी अगर हमारे पास साउंड्स मौजूद हो जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून करती रही है, रेडी हैं जी, सुनाइए जरा। कोडिंग द विटनेस या ब्राउ बीटिंग या जो डिसिप्लिन है एक इन्वेस्टिगेशन का, उसमें किसी किस्म की डिग्निटी से बिलो ट्रीटमेंट देनी, किसी को ये बार बार झूठा कहते रहे, अगर इस तरह का सलूक होगा तो फिर जाहिर बात है। अभी तकाजा इस जेआईटी का कि जिन लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको खुद चाहिए था, खुद वॉलंटरीली वो लैदा होते। ये अपनी आईनी कानूनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करें और समन्स में ऐसा तासर ना दें कि जैसे आपसे तावन नहीं किया जा रहा, आपसे तावन अब तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद किया जा रहा है, करते रहेंगे। मगर आपकी जो बायसनेस है, आपके वो ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर हैं, उसका भी अवामी अदालत तक वो पहुंचाएंगे। अगर कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना को रवैया किसी का जो है दुरुस्त। इससे पहले भी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त भी बड़े सख्त बयानबाजी हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से की गई। वो जरा सुनिए कि उस वक्त हुकूमती वज़रा क्या कहा करते थे। मियां नवाज शरीफ को गैर अवामी तरीके से अगर अवामी मैंडेट से अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से भी हुई, कोई भी उसका हिस्सा बना, तो उसे अवाम के बेपनाह और शदीद तरीन रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। लोहे के चने चबाने की कोशिश करोगे, दांत टूट जाएंगे। ये नहीं हो सकता। वोट नवाज शरीफ ले, फैसले कोई और करे। आज तंज किए जाते हैं, तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। कभी कोई पूछता है कि मियां शरीफ साहब ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे। आज ऊंटों का हिसाब पूछने वाले मियां शरीफ साहब के मॉडल टाउन के घर का हिसाब कौन देगा? जो हमसे हिसाब मांगते हैं, कभी वो हमें हिसाब देने के बारे में भी सोचें। जो आज जवाब मांगते हैं वो कभी हमारे सवाल भी सुने। जो आज हम पर साहब, ये तो बहुत पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का। ये पैगाम रसानी है जिसमें शायद निहाल हाशमी साहब को कहा गया था कि पैगाम भेजना है, ये नहीं कहा गया था इतना सख्त पैगाम भेजना है। आपको लगता है वो बहुत ज्यादा आगे चले गए अपने पैगाम रसानी में? अगर पैटर्न को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे चले गए हैं, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब ने इससे पहले ISI चीफ के बारे में गुफ्तगू की थी, बड़ी ज़बरदस्त खिलाफ गुफ्तगू की थी, बड़े सख्त कलमात उन्होंने अदा किए थे। उनको उनसे वजारत ले ली गई, लेकिन बाद में को ओहदा दे दिया गया।
پرویز رشید صاحب کا بھی قصہ آپ کے سامنے ہے. ان کو ہٹایا گیا اس لیے کہ یہ ایک سیکیورٹی بریچ پہلے کہا گیا. پھر جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میرا نہیں خیال کہ نہال ہاشمی صاحب نے کوئی وہ آگے گئے, کیونکہ اس قسم کی گفتگو صرف نہال ہاشمی ہی کر سکتے تھے. یہ کسی وزیر نے نہیں کی گفتگو, کسی اور بندے نے گفتگو نہیں کی. آپ کو پتہ پیادہ واپس لے لیا, کل کیا واپس لیا, وہ سینٹ کی استعفیٰ ہو گیا, پارٹی کی رکنیت معطل ہو گئی. کوئی رکنی ان کی تو مجھے تو لگتا ہے کہ میسج پہنچ گیا, بس ٹھیک ہے, ڈیمیج کنٹرول ہے. لیکن نہال ہاشمی صاحب تو بہت خوش ہوں گے, ان کی تو خاندان کی زندگی بن گئی. کیونکہ یہ تو دیکھیں ایک بالکل انتہائی بوڑھے آدمی کو گورنر بنا دیا انہوں نے, جو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے, وہ بیچارے چل بھی نہیں سکتے تھے, صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب کی جو آل اولاد ہے وہ تو آج اپنے ابا کو خراج تحسین پیش کر رہی ہوگی کہ آپ نے ہماری زندگی, آپ کی کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے, ساڑیاں تو سارے اگلی پشتہ کا بندوبست کر دیا. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی زیادہ حد سے بڑے ہیں. یہ پیغام اس طرح تھا, اسی لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ان کی شہرت بھی ایسی. آپ دیکھیں وہ ٹی وی پروگرام میں کس طرح جرنلسٹوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں. I've always found it to be a rational, decent man. میرا اپنا ذاتی تعلق ان کے ساتھ اس قسم کا, میری اپنا ایکسپیرینس اس قسم کا. ان وکیل بھی ہیں, سو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس حد تک جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. میرا کیا یہ خدشہ یا یہ انالیسز یا یہ تجزیہ کرنا ان کی گفتگو سن کے شہریار صاحب, کہ یہ سوچا سمجھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو تھا نا تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تم جانتے نہیں ہم ہیں کون, یہ کوئی تھوڑا سا حد سے آگے چلے گئے. ورنہ مقصد یہی ہے, پہلی جتنی تقریریں آپ کو سنائی ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ یار ان کو پیغام بھیجیں, سخت پیغام بھیجیں کہ مادر پتر آزاد نہیں, ہم ہیں یہاں اس ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کاشف. سب سے پہلے تو آج جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے, اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس کا بیک لیش پاکستان نہ آئے. یہ چیز ہمیں اور تمام ہماری کنسرن جو بھی رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بڑا سیریسلی لینا ہے. پوائنٹ نمبر 2, یہ گلو بٹ سٹائل جو ہے ایز اے پارلیمنٹیرین آج بڑا ہی اٹس اے بلیک ڈے فار ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ. ایک پارلیمنٹیرین اور ایک لائر اگر اس قسم کی گفتگو کرے گا تو وہ کیا میسج ہے؟ میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ وتیرہ ہے, وہ سیاسی کلچر ہے جو پہلے دن سے 1998 سے سپریم کورٹ پہ چڑھائی, وہ بریف کیس, پھر ججز کو پولرائز کرنا, پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جی آئی ٹی کو میسج نہیں ہے, جوڈیشری کو. یعنی زمین تنگ کر دیں گے, یعنی خدا نہ خواستہ اس کا مطلب کیا کہ آپ کو مار دیں گے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے, آپ بچوں کو بھی, یعنی انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے, رول آف لا, سپریمیسی آف لا کی بات کرنے کے بجائے, آپ ایک شخص اور ایک خاندان کو بچانے کے لیے اس حد تک پہ جا سکتے ہیں. یہ ایک سیکوینس ہے, اور یہ سیکوینس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کچھ تو آپ نے کلپس دکھائے, آپ نے قلم اور غلیل والی دلیل کا بھی سنا ہوگا ہر ایونٹ کے اوپر. جی, لیکن اور سب سے ڈیواسٹیٹنگ کیا ہے, جب نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائزز شروع ہوں. سر آپ تو ایک سیکنڈ رک جائیں, ابھی آپ تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. ارشد آپ کو یاد ہوگا سیکیورٹی پہ کمپرومائز پہ آپ بات نہیں کرنے دیں. نو ایبسولوٹلی, آپ نے بڑی بات کر لی نا, تو کتنے مہینے لگے رہے اور کی نہیں گل کرنا چاہتے تھے, چھوڑا جو تھے وہ ہٹ گئے تو ہم بھی ہٹ جانے دیتے ہیں اس کو. آپ کو یاد ہوگا قاسم علی ملک صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف. قاسم علی ملک صاحب ٹریبونل کے جج تھے, انہوں نے فیصلہ دیا, اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہ ذرا سنیے. قاسم علی ملک جج صاحب جو ہیں یہ اکتوبر 2009 سے لے کے فروری 2011 تک جو ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ سرو کیا ہے ایز ڈی جی اینٹی کرپشن. اور اس دوران جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات رہے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ رہے ہیں. قاسم علی ملک صاحب اس حلقے سے اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ خواہش مند تھے, جو ان کی خواہش جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پورا نہ کر سکی. تو یہ تو اس حد تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا تعصب تھا. میں نے 1 سال پہلے اعجاز صادق صاحب کے بیٹے ہیں علی, جو ان کے کیس کی پیروی کر رہے تھے, میں نے ان کو, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا, میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ ان کو یہ تھا کہ جی ہمارا کیس بڑا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جی آپ کا کیس جو ہے نا وہ حدیث و قرآن پہ بھی مبنی ہوگا, اس بندے سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. قاسم علی ملک صاحب, آپ کو یاد ہوگا نیب ان کے خلاف کچھ کرنے لگی تھی, جو ہی لگا کہ نیب کچھ کرنے لگی ہے, کس قسم کے بیانات آئے. یہ اداروں کی بات ہم کر رہے ہیں, اداروں دیکھیں ٹریبونل کا ہیڈ تھا قاسم علی ملک صاحب, نیب کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا یہ بھی سننا. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں, گھروں میں گھس جاتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ناجائز
केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, ये बात ठीक नहीं है। हमने किसी के पर नहीं काटने, लेकिन अगर किसी के नाखून बढ़ गए हों तो उन्हें तराशना जरूरी होता है। अगर बैलेंस करने के लिए नैब जो है वो अपनी तवानाइयाँ खर्च करेगी तो ऐसा हरगिज करने नहीं दिया जाएगा। नैब का अदारा एक पगड़ी उछाल अदारा बन चुका है जो उन सियासतदानों की पगड़ी उछालता है। अरशद साहब, जो इदारा ये पार्टी पॉलिसी के तहत नैब होगा तो पार्टी पॉलिसी के तहत, उससे थोड़ा सा पीछे चल के आप जवाब दें, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की फोटो भी दिखा देते हैं कि इससे पहले तो ये भी होता रहा इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें केस इवेंचुअली जाना है जेआईटी की रिपोर्ट के बाद। सो दिस इज अ हिस्ट्री वेयर इफ यू डोंट लाइक इट, बड़ा ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक पूरा महाज बनाया जाता है। देखें, निहाल हाशमी साहब को एक क्रेडिट तो दें जो मौला जट स्टाइल में उन्होंने ये तकरीर की है और नून लीग के मौला जट के तौर पे उभरे हैं। समी साहब ने जो बात की कि वो तो हो गए नून लीग के लिए गाजी का उन्होंने स्टेटस आज ऑलरेडी ले लिया है, और क्रेडिट एक और बात के जाते हैं निहाल हाशमी साहब को कि जो बात बाकी सारे नून लीग के रहनुमा थोड़ी ढकी छुपे अल्फाज में कर रहे थे, इनडायरेक्टली बात की, उन्होंने खुल के डायरेक्ट बात की है, तो उस बहादुरी पे मौला जट स्टाइल पे निहाल हाशमी साहब को यकीनन क्रेडिट जाता है, जो कि बाकी नून लीगी मैसेजिंग है ना, एंड ऑफ द डे दिस इज मैसेजिंग। वो तो एक बड़ी ऑब्वियस आप चीजें बता रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हमला, जस्टिस काजिम रजा के साथ जो वाकयात हुए, नैब के साथ जो वाकयात, वो तो एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है मौला जट स्टाइल पे निहाल हाशमी साहब को कि उन्होंने खुल खुला के वो बात की है जो बाकी छुप छुपा के कर रहे थे। इरफान कादिर साहब, 2 दिन पहले मैं साद रफीक साहब की भी चलाना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है वो हमारी आरके में शायद मिल नहीं रही है अभी तक हमें। 2 दिन पहले भी उन्होंने कोई डायरेक्ट बात नहीं की। साद रफीक साहब को अब बार बार आप सुनते रहे हैं जब केस भी चलता रहा था कि हम लोहे के चने हैं, जब देख लेंगे, कहा हमारा हमसे सवाल वो पूछे जिसका अपना दामन साफ हो। ये परवेज रशीद साहब उस हद तक जाके रुक जाते थे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बट स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज रुक जाता था। ये तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे टाइप, ये तो हदें क्रॉस हो गई जी। जी आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हदें क्रॉस हो गई हैं, और ये जिस किस्म की अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है, ये बहुत ही गैर पार्लिमानी भी है और वैसे भी तमाम आदाब के ख़िलाफ़ है। और इस तरह की ज़बान जो है ये तो सरीहन मैं समझता हूँ कि एक किस्म की बहुत ही तहकमाना और बल्कि गुंडागर्दी सी नज़र आई है मुझे सारी चीज़ में, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे एक नोशन डिस्पेल हो रहा है, और वो नोशन ये है कि एतजाज़ अहसन साहब ने तो पीछे ये कहा था कि जो मौजूदा अदलिया है उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है PMLN के लिए, लेकिन ये जो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं इससे तो वो सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात तो डिस्पेल हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ का नोटिस भी ले लिया है और उन्होंने इनको नोटिस इशू कर दिया, और वो जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करती है और ये माफ़ी नामा दे के बात रफा दफा नहीं हो जाती, तो ये नोशन उससे फर्दर डिस्पेल होगा। और वक्त आने पे तो लग रहा है जैसे कि मौजूदा अदलिया अब उस तरफ चल पड़ी है जहाँ पे कि उन पे कोई उंगली ना उठाए कि कोई भी कह सके कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि अदलिया की जो तारीख़ है उसमें आप देखें तो अक्सर जो फ़ैसले हैं अदालती फ़ैसले वो समहाउ वो PMLN की फेवर में गए हैं, और PMLN ने अगर कोई अग्रेशन भी किया है तो उस अग्रेशन के भी सज़ा उनको कभी नहीं मिली। और जो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई थी उस वक्त भी मेजॉरिटी जो थे जजेस के वो PMLN के साथ हो गए थे, और सजाद अली शाह साहब तनहा रह गए थे और उनको वहाँ से अपने मनसब से हटा दिया गया था चीफ जस्टिस के। उसके बाद जो मौजूदा अदलिया है इसमें जो बहुत सारे जजेस थे जो इनके साथ अपेरेंटली ख्याल था कि नहीं है, उन सब को निकाल दिया गया था, और फिर जो अदलिया मार्ज़े वजूद में आई थी वो वाली अदलिया जो मौजूदा है। लेकिन अब लग रहा है कि मौजूदा अदलिया जो है उनके और इनके अब डिफरेंसेस जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, और उस तनाजुर में शायद ये स्टेटमेंट दी गई है। और ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चलेगा तो मज़ीद बातों का पता चलेगा। ये मौला जट का जो स्टाइल है ये डिलिबरेटली बनाया गया है, डिलिबरेट स्टाइल है ये सॉरी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये हुआ है, या ये बाकायदा सोच समझ के मुताबिक हुआ है? क्या ये तो कोशिश नहीं हो रही कि साइड इश्यूज क्रिएट किए जाएं और इस तरह के इश्यूज में पनामा का केस जो है वो तातुल का शिकार रहे और फिर वो किसी भी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके?
تو کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے پیچھے، کیا کوئی مقصد ہے اس ساری چیز کے پیچھے؟ یہ اب آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، میڈیا کے لیے اور ہم سب کے لیے، اس پہ ذرا میرا خیال ہے سوچ وچار سپریم کورٹ کو بھی کرنی چاہیے اور ہم سب کو بھی کرنی چاہیے. ٹھیک، میں دراصل اس ویکینڈ پہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سیریز آف ایونٹس تھے، سیریز آف سٹیٹمنٹس تھی جو ہوئیں، جو دی گئیں. سعد رفیق صاحب نے دی، پرویز رشید صاحب نے بات کی، اس سے پہلے جنہوں نے کہا، لیکن 2-3 دن پہلے ویکینڈ کے اوپر سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیجیے گا، کیونکہ لگتا ہے وہ میسیجنگ اسی کا کنٹینیوشن لگتی ہے. ذرا سنیے سعد صاحب نے کیا کہا تھا. 20 کروڑ پاکستانیوں میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں، فورن ریمیٹنس آتا ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا. تو پھر سوالیہ نشان تو لگیں گے، پھر سوچنا تو پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ تضحیک کی جائے، رسوائی کے پوسٹر چھاپے جائیں اور ہم خاموش رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوگا کہ تضحیک کی جائے اور ہم خاموش رہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ بالکل انٹینشن واضح ہے. پھر اب بریک کے بعد مجھے پھر بتائیں کہ یہ ایپیسوڈ 2, 3, 4 دس از اے پالیسی میسیجنگ، اسٹرانگ میسیجنگ کی پالیسی ہے کیا حکومت کی؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب، میں نے ابھی کیونکہ سعد رفیق صاحب کی بات میرا خیال ہے اس ایک ہفتے یا اتوار کی ہے. دی اونلی ریزن آئی ایم سیئنگ اس کیونکہ سعد رفیق صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ صاحب ہے جو سخت بات بھی کر جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں باؤنڈری کے قریب رہتے ہیں، باؤنڈری کراس نہیں ہوتی. پارٹی کو کیا یہ دوبارہ ایڈوائس، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں کیس تھا تب تو ہر وزیر کی کوشش تھی آکے میں تلوار نکالوں اور سپریم کورٹ پہ چھلانگ مار لوں، چاہے وہ رانا صاحب ہوں پنجاب میں، یہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے، یہاں پر سعد رفیق صاحب تھے، جو بھی وزیر آیا اس نے یہ کام کیا. پھر معاملہ رک گیا، اب جے آئی ٹی شروع ہوئی اور 4 دن پہلے سعد صاحب نے کیا، پھر یہ دوبارہ. Is this a part of that strategy again? یہ پھر وہی strategy. کاشف میں خالی اس پہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے جو آپ نے انٹینشن ان کی واضح کی ہے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے اور ہر ادارے کے حوالے سے، اور جو ایویڈنس آپ سامنے لے کے آئے ہیں یہ سیکشن 506 ہے غالباً پاکستان پینل کوڈ کا، جس میں آپ تھریٹن کرتے ہیں اداروں کو. اور آبویسلی اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لے لیا. نہال ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اس کی کنٹینویشن ہے، جو آپ نے سارے جو کڑیاں تھیں ان کو جوڑ کے آپ نے سامنے پیش کیا ہے. آبویسلی خواجہ سعد رفیق ایک زیادہ منجھے ہوئے پولیٹیکل ورکر ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ کہاں تک کس حد تک وہ میسج کنوے کرنا ہے. لیکن اگر سارے ہی ایک بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈائریکشن اس حوالے سے آئی ہوگی، کوئی نہ کوئی پارٹی میٹنگ ہوئی ہوگی. اس پہ یہ کہہ دینا کہ جی ٹھیک ہے ایک بندے کا اپنا بیان تھا اور اس پہ ہم نے ایکشن لے لیا اور سینٹ سے ہی فارغ کر دیا، یہ بھی وہی پیٹرن ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور محلاتی سازشوں کی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے داستان جو ہے وہ پچھلے 30 سال کے اوپر محیط ہے. اور آپ ایک انسیڈنٹ نکالنا شروع کریں گے، اس میں کاروائی بھی ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی سانوں تے کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو معصوم ہیں، ہمیں تو پتہ ہی. ڈان لیکس اس کی کلاسک مثال ہے آپ کے سامنے. یہ والے واقعات آپ دیکھ لیں. میں تو سمجھا تھا آپ کو پڑھنے لگے اس کتاب سے کچھ. نہیں میں تو یہ وہ خود پڑھ رہے تھے ویسے پرانے واقعات. نہیں یہ میں نے کہا اگر آپ نے وہ ایک اور محلاتی سازش کا اگر آپ نے ذکر کیا تو ایک قتل جو ہو نہ سکا، وہ آج کل ایک صاحب ہے نا وہ جو واٹس ایپ کال کی سٹوریز چھاپ رہے ہیں، تو جسٹس خواجہ شریف کے قتل کی سازش بھی انہوں نے بے نقاب کی تھی اور ڈاکٹر توقیر جو کہ ماڈل ٹاؤن میں انوالو تھے، وہ والی داستانیں جب آپ آئیں گے تو اس پہ بھی کر دیں گے. تو یہ وہ محلاتی سازشیں ہیں. ایک طرف انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے جس میں واٹس ایپ کال کی عرفان قادر صاحب سے، کیونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ بھی سپریم کورٹ سے. عرفان قادر صاحب آپ نے سنا بڑی ہوگی سٹوری. کل انصار عباسی صاحب نے وہ خبر چھاپی، آج دوبارہ فرنٹ پیج پر اس کا ایک خط بھی چھاپا جو ان کی طرف سے دیا گیا کہ اس کال کے حوالے سے. آج جو فرنٹ پیج پہ کامران خان صاحب کی سٹوری دنیا میں چھپی ہے وہ اس کی بالکل متضاد سٹوری. انہوں نے کہا جی یہ آفیشیل لینڈ لائن سے کی گئی اور سپریم کورٹ تو آج بھی کھڑا ہے اس بات پر، قائم ہے کہ یہ جے آئی ٹی ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے مجھے اس کی لاجک، کیونکہ میں آئی ریلی لائک، میرا باسی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرے علاقے کا بھی ہے، بٹ پرابلم ہے میں اس سٹوری کی لاجک سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے فرق، اگر یہ واٹس ایپ کال تھی اور کہا گیا کہ اس کا نام دو، اس میں خرابی آپ کو قانونی طور پہ دکھائی دے رہی ہے؟ اس میں یہ صریحاً وائلیشن ہے قانون کی، اس طرح کے کال کرنا اور ان کو سجیسٹ کرنا کہ یہ نام آپ ہمیں بھیجیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا تو آرڈر ہی یہ ہے کہ ہم نام سجیسٹ نہیں کر رہے، نام تو نومینیٹ کریں گے مختلف اداروں کے جو ہیڈز ہیں، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، چیئرمین ایس سی سی پی ہیں،
اور جو دوسرے اداروں کے ہیڈز ہیں وہ نامینیٹ کریں گے. سپریم کورٹ نے تو کوئی سجیشن دینا ہی نہیں تھا. ان کی جب نامینیشن سامنے آ جائیں گی تو پھر سپریم کورٹ نے ان کو چیک کرنا تھا آیا یہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی شکایت آتی یا کوئی ریزنز ہوتے تو پھر سپریم کورٹ ان کو چینج کر سکتی تھی سجیسٹ کر کے, اور وہ بھی انہی ناموں میں سے جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گئے تھے. اور شفافیت بھی اسی طرح آتی ہے. لیکن یہ کہ سپریم کورٹ آرڈر یہ کرے کہ آپ نام بھیجیں, نامینیٹ کریں, اور پھر سپریم کورٹ ہی اندر سے کہنا شروع کر دے ان لوگوں کو بھیجیں, تو یہ تو سارا کچھ ٹے ہو جاتا ہے. تو یہ تو اگر ان کی سٹوری صحیح ہے انصار عباسی صاحب کی, تو سپریم کورٹ کی رجسٹری جو ہے اس کو they have to take them to task. اور اگر سٹوری جھوٹی ہے تو پھر انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کو ٹاسک پہ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ایما پہ یہ ساری سٹوری دے رہے ہیں. تو یہ معاملہ میرے نزدیک یہ اتنا ہی سیریس ہے جتنا نہال ہاشمی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ سیریس ہے. اور شاید یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہال ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ اس لیے آئی ہے کہ شاید وہ جو واٹس ایپ کا جو سٹوری ہے اس کو کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائے. میں اس کے بارے میں کچھ چیباں گوئیاں تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری اس وقت آپ سب کے سامنے بریک کی ہے وہ بہت زیادہ اہم بھی ہے, اور اس پہ سنجیدگی سے سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اور یہ نوشن ڈسپیل کرنے پڑیں گے کہ یہ رجسٹری کے ایما پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جو میں ایک جو عرفان قادر صاحب بات کریں کہ انصار عباسی نے کس کی ایما پہ سٹوری کی. انصار عباسی صاحب نے جب جسٹس شریف پہ قتل کی سازش والی سٹوری کی تھی, اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اگر اجازت دیں یہیں سے میں 2 لائنیں پڑھوں گا. چیپٹر تو ان کے بارے میں پورا ہے کہ کس طرح انصار عباسی اعلی کار بنے ڈاکٹر توقیر کے. لائن یہ ہے یہاں پہ یہ کہ اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سے ایک سی ڈی نکلی جس میں انصار عباسی اور توقیر شاہ کے درمیان اس دن کی ہونے والی گفتگو ریکارڈ تھی جس دن توقیر شاہ نے فون کر کے یہ خبر دا نیوز اور جنگ میں لگوائی تھی. جب کمیشن کے ممبران نے اس آڈیو ٹیپ کو سنا تو انہیں کوئی شک نہیں رہا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ نے ہی انصار عباسی کو وہ خبر لیک کی تھی. اور اس کے بعد اس میں جو کمیشن کی ساری فائنڈنگز ہیں, ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ کس طرح انصار عباسی صاحب پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ایک بے بنیاد خبر چھاپنے میں, لیکن اس میں فریم کس کو کرنا تھا؟ سلمان تاثیر. کمیشن کی رپورٹ عرفان قادر صاحب جو سوال استعمال کریں کس کی ایما پہ کی. اب ایس سی سی پی کے جو لیٹرز انہوں نے چھاپے ہیں, ایس سی سی پی کے یہ لیٹرز ان کو کہاں سے آ سکتے ہیں؟ یا حکمران خاندان ان کو وہ پرووائڈ کر سکتا ہے یا چیئرمین ایس سی سی پی پرووائڈ کر سکتا ہے. چیئرمین ایس سی سی پی کون ہے؟ چیئرمین ایس سی سی پی صاحب وہ صاحب ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی وہ جو ایک کمپنی تھی نا جس سے 100 ملین کا لون جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس آپ نے نکالے تھے اس ردی میں سے, ساری ویسے کاروائیاں آپ نے ڈالی ہیں اس میں سے اکثر پرانے ڈاکومنٹ نکال کے, اس میں اس کمپنی میں کام کرتے تھے, ان کے ساتھ پرانے دوست ہیں ان کے. اسی طرح جس طرح سعید احمد جو کل 13 گھنٹے کی انہوں نے پیشی پکڑی. تو یہ وہ والی کہانی ہے جس میں جیسے سلمان تاثیر صاحب کو اور بابر روان کو فریم کرنا تھا اس میں یہاں پہ بھی فریمنگ کی جا رہی ہے. اور اس دفعہ فریمنگ جو کی جا رہی ہے انصار عباسی کی طرف سے وہ سپریم کورٹ کی جا رہی ہے. اور کس کی ایما پہ کی جا رہی ہے؟ بہت فنڈامنٹل کویسچن اٹھایا ہے عرفان قادر صاحب نے. اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ نکلا تھا کہ اس میں فریم کیا گیا تھا سلمان تاثیر شہید کو اور ڈاکٹر بابر روان کو. اصل بات 2 جملے میں تھے. میرا خیال ہے ایک یہ تو بات تھی کیونکہ میں نے پڑھی تھی اس وقت ایک بڑی کنٹروورسی بھی تھی اس سٹوری کے. یہ کمیشن رپورٹ بھی دبا دی گئی اس پر, لیکن یہ کہہ دینا کہ آنے والی ہر سٹوری کسی کے ایما پہ ہوئے گی, I think that's unfair. سوال تھا عرفان قادر صاحب کا. But that's unfair انجل. انصار عباسی کی بہت سی سٹوریز, بہت اچھی سٹوریز بھی, بڑی انسائٹ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. ہاں اس میں سے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسی سٹوریز بھی ہوئی ہیں جو واٹس ایپ پہ میسج ہے اور ایز سچ ٹیکسٹ ریپروڈیوس ہوا. میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انصار عباسی سے کہیں ڈینائی کرے, میں اس کی سٹوری یا کسی بھی فورم پہ مجھے لے جائے میں وہ واٹس ایپ کی میسیجز سامنے رکھوں گا اور انصار کی سٹوری رکھوں گا. واٹس ایپ پہ کرنے والے سٹوریز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. اصل بات یہ ہے I'm saying بہت سی سٹوری, ہر کچھ سٹوری ایک دور تھا انصار عباسی, ایک دور تھا, اب وہ آگے ایجنڈا پلیئر ہیں. وہ معاف کیجئے گا, it's an easier word to use for people. Let's not use it for journalists here. اس کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. I'm sure for this particular story ہم کئی دفعہ لوگ استعمال ہوئے. میں نے ایک دفعہ کہا کراچی کی ایک سٹوری پہ استعمال ہو گیا کسی سے, اور وہ بھی نون لیگ کے لیے استعمال ہونا ہے. ہر دفعہ نون لیگ کے فائدے کے لیے استعمال ہونا ہے. عرفان قادر صاحب ذرا ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں تھوڑا سا. جی عرفان قادر صاحب. آشف صاحب جی جی, میں نے صرف یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ مجھے ذرا ایک انگیجمنٹ تھی, تو اگر اجازت ہو تو میں ذرا معذرت کر رہا ہوں آج کے لیے. ٹھیک سر, تو انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بالکل ڈن سر, ناٹ اے پرابلم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دی شو. اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک پیٹرن ہے کہ جیسے ابھی عرفان قادر صاحب نے کہا کہ یہ سٹوری کس کے ایما پر لگائی گئی تھی. ماضی میں شریف خاندان
اس طرح کے بڑے بڑے موضوعات پر، بڑے حساس معاملات پر اس طرح کی سٹوری لگوا کے کنٹروورسیز کریٹ کر کے ان چیزوں سے نکل گیا. ان کو یہ سکسیسفل پیٹرن لگتا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایس آئی چیف کو برا بھلا کہنا تھا، ایک بندے سے کلوایا مشاہد اللہ سے، اس کو کر دیا برطرف. دیکھیں آپ کو ایک پیٹرن اس پرٹیکولر کیس میں صرف ایک بات کہوں گا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر پاکستان نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا، مجھے آرمی چیف نے کہا کہ میں مذاکرات کراؤں یا معاملات طے کروں. 1 بجے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کہا، 6 بجے جنرل عاصم باجوہ اسی دن 4-5 گھنٹے کے اندر ٹویٹ آ گئی. اگر یہ خبر غلط ہوتی تو اب تک رجسٹرار سپریم کورٹ 2 دن تھے ان کے پاس، اب تک پریس ریلیز ایشو کر چکے ہوتے. جناب ہماری ایسی کوئی ٹیلی فون کال نہیں گئی، نہ میں نے کسی سے واٹس ایپ کال کیا، نہ میں نے کسی کو یہ کہا کہ آپ یہ خبر غلط لگا یا اپنی ججمنٹ کے ذریعے بولتا ہے they don't need to respond to any crash. They do respond. Courts have responded in the past. اگر آپ aspersions cast کریں گے on the registrar or the Supreme Court یا working of the Supreme Court, court نہیں جے آئی ٹی کے بارے میں دیکھیں، جے آئی ٹی کے بارے میں تحفظات کاشف سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکی ہے. جے آئی ٹی کی تشکیل نہیں، ڈیفرنٹ سٹوری نہیں. That is my claim also. میری بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ جو پچھلے 2 دن میں جے آئی ٹی کو گالیاں نکالی گئی ہیں کھڑے ہو کے، سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکی ہے. کہتی ہے یہی جے آئی ٹی آپ کو یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں ججوں کو ان کے فیصلے کے بعد. اچھا آپ نے فرسٹ سیگمنٹ میں ساری انٹینشن جوڑا، اسی میں انصار عباسی صاحب کی یہ سٹوری فٹ آ رہی ہے انہی انٹینشن، اور یہ اسی کا سیکوینس. میں صرف لاجیکلی کہہ رہا ہوں اب تک جواب شاید سپریم کورٹ کی طرف سے آ چکا ہوتا. مجھے لگتا ہے کل خود نوٹس کی سماعت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یہ بینچ کلیئر کر دے گا. لیٹس سی، میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بینچ جسٹس صاحب نے بھیجا ہے، یہ بینچ کلیئر کر دے گا اور کر دیتا. مجھے یقین ہے کہ اور بلکہ اگر یہ بینچ جس کو سمجھے کہ وہ جس کی غلطی ہے اس کو جیل بھیجے، خدا کے لیے یہ جو سکسیسفل پیٹرن سمجھ کے اس کو بار بار کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو سکے، جان چھوٹے پاکستان کی. کارا صاحب آپ نے بھی دیکھا یہ جو الزام لگا ہے آج نہال ہاشمی صاحب نے جو تقریر کی ہے، یہ سوچی سمجھی تقریریں ہیں، ساری کافی عرصے سے ہو رہی ہیں. کاشف اس کا بلڈ اپ، اس مائنڈ سیٹ کا بلڈ اپ ہے، ہمیں اس کو سارے کو تسلسل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسلم لیگ کا خاص وتیرہ ہے. جب کبھی یہ پھنس جاتے ہیں، صورتحال ان کے خلاف ہو جاتی ہے، تو ان بظاہر ان کا پوسٹر بڑا شریف آدمی کا، اچھا، بڑا بیلنس، بڑا دیپ، بڑا اچھا، لیکن ان کو گلو بٹ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی. سارے جہان کی شرافتیں ایک طرف رکھتے ہوئے انتہائی مغلظات پہ پہنچ جاتے ہیں ایک دم. ان کے وزراء بھی، خود شہباز شریف صاحب بھی کوئی کمی نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو جب تاریخ میں یہ کہیں ان کا تصادم ہوا، ان کو مشکل صورتحال آئی، تو مسلم لیگ نے نہ عدلیہ کو بخشا ہے، نہ ججوں کو بخشا ہے، نہ ان پہ اٹیک کرنے کو بخشا ہے، اور فوج کو بھی نہیں. فوج کے بھی آرمی چیف کو بھی انہوں نے سیک کیا، دوسرے کو بھی سیک کیا. ایک چلا گیا جنرل جہانگیر کرامت، ایک فوت ہو گئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی لڑائی تھی. اور جنرل مشرف کو تو نکال دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ فوج لڑ کے واپس آ گئی اور انہوں نے کو کر لیا. لیکن یہ ان کا خاص مزاج ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ، یہ پارلیمان کے ساتھ، یہ میڈیا کے ساتھ. آپ کے ساتھ نہیں ہے. ایک تسلسل کا لڑائی ہے. کیا لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی کی وجہ ہے؟ نہیں. کچھ چینلوں کو بے شمار دولتیں دی جا رہی ہیں، بے شمار یہ وجہ نہ کہہ رہا جی، اور کی وجہ ہونی. مطلب بات بڑی سمپل ہے. سوال کاشف یہ ہے، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا صورتحال نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ، یہ بالکل سکرپٹڈ ہے. پہلے بہت سارے وزراء کے آپ نے بیان سنائے، باقاعدہ بھٹو صاحب کے کیس کی مثالیں دی گئیں کہ وہ عدلیہ نے ایک غلط فیصلہ دیا تھا تو بھٹو صاحب تو مار دیے گئے، لیکن بھٹو مرا نہیں، بھٹو زندہ ہے. وہ تمثیل کیا ہے؟ اب عدلیہ کے بعد اب جے آئی ٹی کے اوپر بھی دباؤ ہے. نہال ہاشمی ہو یا جو ایک خط اس وقت انصار عباسی صاحب کا مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، اس خط کے آج باقاعدہ سرخ حاشیے لگا کے، صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں وہ جسٹس شریف والا، اس میں سلمان تاثیر صاحب کو اور بابر روان کو فریم کرنے کی کوشش تھی کہ نہیں، اور اس میں کمیشن میں کیا نکلا تھا؟ آپ کے پاس موجود ہے، اور قائرہ صاحب کے نالج میں یہ چیز. انصار عباسی کی سٹوری تھی نا وہ، قائرہ صاحب. میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری جو ہے یہ اسی بلڈ اپ کا ایک حصہ ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مسلم لیگ مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ایک تصادم کی طرف جا رہی ہے. انہیں خود بھی پتا ہے اور حالات کے تحت بھی انہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب جے آئی ٹی بھی ہمیں پکڑ لیا ہے، عدالت نے بھی پکڑ لیا ہے، اب ہمارے فیصلے کے دن آ گئے. وہ فیصلہ صرف ایک بندے کے خلاف، پرائم منسٹر کے نہیں ہو سکتا ہے، پوری فیملی کے خلاف. لہٰذا اب وہ لڑنے کے موڈ میں، وہ جگہ کریٹ کر رہے ہیں. یہ سکرپٹ لکھا گیا ہے اور اس سکرپٹ کے مختلف کردار ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی کردار آنے تھے. اگر اس پہ عدلیہ نے کوئی سخت فیصلہ کر لیا تو اور بات ہے، ورنہ اور بہت سارے کردار نکلیں گے
اور یہ الٹیمیٹلی عدلیہ کے اس فیصلے سے پہلے عدلیہ سے لڑیں گے تاکہ یہ معاملہ کسی بڑے گمبھیر صورتحال بن جائے اور یہ فیصلہ بہتر ہے لڑائی کر کے گھر جائیں بجائے اس کے کہ فیصلے کے بعد نا یہ میرا خیال ہے قائرہ صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کیونکہ کل بھی میں نے انصار صاحب کی سٹوری دیکھی اگین وائبرنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں آج صورتحال بہت کی ہے جو سجاد علی شاہ کے دور میں تھی ٹھیک بالکل یہ بات یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں وہ صورتحال نہیں ہے لیکن کل جب سٹوری کیونکہ بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہی انصار صاحب کی سٹوری آئی انفارمیشن منسٹر نے کہا جی اس کا نوٹس لے عدالت وغیرہ وغیرہ اگر سٹوری میں کام ہے جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا کوئک رسپانس میں آیا واٹس ایپ کال پہ سٹوری انصار عباسی کا واٹس ایپ کال نکال کے آپ ڈیٹا چیک کر لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا سازش کہاں سے ہوئی ہے کاشف میں جتنی بھی ڈسکشن ابھی تک ہوئی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح جب جزا اور سزا نہ ہو آپ نے نیشنل سیکیورٹی بریچ عادت نہیں ہے سر نہیں عادت جواب دینے دی عادت نہیں ہے دیکھیں میری بات کسی کی مجال نہیں تھی آج سے پہلے سوال پوچھنے کی یہ مسئلہ ہے بڑا پیپلز پارٹی کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے ہر دور میں تو جواب دینے پہنتے نہیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ نہال ہاشمی کراچی سے ہے اس لیے اس کو ہر کچھ ہو گیا یہ پنجابی سیاستدان کتنی گالیاں دے چکے ہیں ججز کو ان کو تو کسی کو نہیں بلایا گیا کاشف یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے 7 آرمی چیفز کے ساتھ مجھے قائرہ صاحب یہ تو آپ کو آرگومنٹ میں وزن نظر آتا ہے اس آرگومنٹ میں کاشف بات یہ ہے میں آپ کی بات روکتے ہوئے گزارش کروں گا یہ جو اس وقت انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی ہے یہ تو سیدھا رجسٹرار بیچارے کی کیا کیپیسٹی ہے یار کہ وہ خود بغیر ججز کے حکم کے یا چیف جسٹس کے کہنے پہ اتنا بڑا کام کرے اتنے بڑے کیس میں ایسی بات کہہ دے یہ تو ممکن نہیں ہے یا تو یہ سٹوری ٹوٹل فیبریکیٹڈ ہے لڑائی کی طرف جانے کے لیے اور اگر رجسٹرار نے کہا پھر aspersions against سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل اس میں تو سپریم کورٹ کو بڑا صاف طور پہ واضح طور پہ ایک بڑا بینچ بنا کے یا فل کورٹ بنا کے بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ سیدھا سپریم کورٹ پہ اٹیک ہے یہ چیف جسٹس صاحب یا ججز کے بغیر جیل بھیجنا چاہیے کاشف جب ہم کانسٹیٹیوشن آف 1973 پڑھتے ہیں پارلیمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا پھر نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آرمی کے ساتھ جو کیا اب جوڈیشری اور موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اسٹیٹ جوڈیشری اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سزا نہیں دیں گے اور پرسپشن یہ کریٹ ہوگی کہ یہ خیبر پختونخوا کا ہے یہ بلوچستان کا ہے یہ سندھ کا ہے تو سزا شاید مل جائے لیکن پنجاب کو شاید سزا نہ ملے پنجابی کو جی پنجاب یا پنجابی دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں 7 آرمی چیفز کے ساتھ میاں نواز شریف کی ماضی کو اٹھا لیں تمام کے ساتھ ان کے پرابلمز رہے ہیں اب ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ڈان لیگ سے کنوے کیا گیا اس کو بھی چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں کلبھوشن یادو کے حوالے سے سجن جندال جو آرمی کے خلاف ٹویٹس کرتا ہے اس کو بائی پاس کر کے مری کی پرمیشن نہیں اس سے ملتے ہیں ان تمام چیزوں کا میسج کیا ہے کہ میری I have this ability to keep everyone at arm's length میری بادشاہی ہے جو میں ڈیسیجن لوں اب مجھے بتائیں کیا نہال ہاشمی اس لیول تک جا سکتا ہے کیا خواجہ سعد رفیق اس لیول تک جا سکتا ہے پھر جی آئی ٹی پہ جس طرح طلال چودھری اسٹرانگ میسج فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور کسی کی مجال نہیں کہ عدالت کے خلاف کوئی بات کرے جوائنٹ سیشن میں اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے اور باقیوں کو کہا تھا کہ آپ نے ایک لفظ نہیں کہنا کیا کسی میں جرت تھی کہ ان کو چیلنج کرتے آج میں سوال یہ پوچھتا ہوں چودھری نثار جو بڑے محب وطن بنتے ہیں بڑے آج وہ کیوں خاموش ہیں آج جب پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ہیوملیٹ اور بلی کیا جا رہا ہے اور وہ تمام مسلم لیگی جو پاکستان میں اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں آج وہ کیوں خاموش ہیں آج ان کی طرف سے ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں why they have become a silent spectators this may very well be part of party policy نہیں تو کیا party policy is above your national interest above Pakistan جی آپ کو نہیں پتا پھر بس قائرہ صاحب کوئک ریسپانس فرام یو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے قائرہ صاحب عباسی صاحب یہ یاد رکھیے کہ ان کو نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل یونٹی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جاگ پنجابی جاگ بھی کہہ لیتے ہیں ان کے لیے تو کسی حد تک جانا ناممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بلڈ اپ کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اور یہ پکڑے گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا اپنے گناہ کا اب جس طرف چیزیں جا رہی ہیں فیکٹس کھل رہے ہیں آپ نے قوم کے سامنے آپ نے بھی ایک طویل جنگ لڑی ہے نا جہاد کیا ہے پورا آپ کے ساتھ آپ سارے دوستوں نے اس جہاد کے اب دن آ گئے جب اس کا کنکریٹ رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس گھبراہٹ میں ان کے پاس ایک راستہ ہے جو ماضی کا ہے کہ ماضی میں یہ لڑتے رہے اور لڑائی ان کے بینیفٹ میں رہی
کیونکہ یہ پنجاب کے لیڈر تھے اور پنجابی لیڈر ہونے کا ان کو ہمیشہ ایڈوانٹیج رہا کیونکہ بیوروکریسی ہو اسٹیبلشمنٹ ہو باقی جگہ اب مجھے بریک لینی کہہ رہا صاحب میں آپ کا میسج آگے یہ ماضی ایک عادت ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا کلپ حنیف عباسی صاحب کا بھی ایک کیس لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کا بڑا اچھا لڑ رہے ہیں میرا خیال ہے عمران خان کے کیس کو اور نواز شریف صاحب کے کیس کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا بٹ ایک ریمارک عباسی صاحب جو آپ نے دیا ایک پبلک فورم پر دیا پلیز برائے مہربانی پہلے سن لیں پھر میرے مائی 2 cents آن دس ریمارک. یہ بے شرمی والی بات ہے خان صاحب, یہ ڈوب مرنے والی بات ہے, یہ میاں والی والوں کا کام نہیں ہے. وہ بڑے بغیرت ہیں, بڑے باصول ہیں کہ آج آپ نے کہہ دیا کہ میری بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے راشد خان کے اکاؤنٹ میں آئے, یہ ان کا اپنا لین دین تھا. ان کا کیا لین دین تھا, ان کا کیا ریلیشن تھا آپس میں, یہ تو بتائیں قوم کو. یہ کیسی بے شرمی والی باتیں آپ کرتے ہیں کہ دوستوں کے اکاؤنٹ میں اپنی I don't want to run it further but حضور آپ کی پارٹی میں بہت سی خواتین ہیں, میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے مجھے, میرے بھائی بھی ہیں بھائی صاحب, میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں بریک کے بعد لیکن بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچا کریں یار, آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ کھڑے ہوئے وہ اپنے جو جب لڑائی ہوئی تھی آپ لوگوں کی اور اس میں مراد سعید کی والی بات پہ, کیا پتہ نہیں آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے. آپ کی آگنے والی چیئر پرسن مجھے لگتا ہے خاتون ہوگی, کچھ تو عزت کریں, کوئی خدا کا خوف کریں یار. کوئی بندہ خود کرتا ہے, کس قسم کی باتیں آپ لوگ پبلک فورمز پہ آ کے کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آخری سیگمنٹ تھوڑا وقت ہے. یہ جو آخر میں بات ہو رہی ہے اس واٹس ایپ کال کی, ہاؤ ڈو یو, کیا اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ اس کو تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, لیکن میں وہ جو آپ نے حنیف عباسی صاحب والی گفتگو سنائی ہے نا, یہ بھی پیٹرن ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو, محترمہ نصرت بھٹو کی تصاویر مسلم لیگ نون نے, حسین حقانی صاحب نے میرے گھر میں بھیجی, پنڈی میں گھر تو مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مخالفین کو اس حد تک ان کی خواتین پر حملے کرنا, یہ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ مورلی بینکرپٹ ہے. They have a very dignified woman who ابھی تک یہ گفتگو کی ہے, کیا ابھی تک مریم صاحبہ نے اس کو سرزنش کی؟ دیکھیں سندھ میں بات ہوئی, بختاور نے, آصفہ نے اس کا نوٹس لیا, معافی منگوائی. یہ ابھی مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, بتائیں کوئی اس پہ نوٹس آیا؟ دیکھیں کاشف, they say nothing is good or bad, it is the thinking which makes it so. جس کی ذہنیت گندی ہو, غلاظت ہو, وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اس کو شرم آنی چاہیے. اگر ماؤں بہنوں والے اور بیٹیوں والے اس لیول پہ آئے تو یاد رکھیے, ڈونٹ فرگیٹ, یہ پی ایم ایل این کے مین ٹیم پلیئر ہیں. اگر یہ اس طرح کی غلاظت منہ سے نکالیں گے تو پھر سوچ وہ پیچھے وہی نظر آئے گی. اس بارے میں مریم نواز کو آگے آنا چاہیے, ورنہ بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں, لیکن ہم ماں بہنوں والے نہیں, میری بات سنیں, نہیں ہم اس لیول پہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم بہنوں بیٹیوں والے ہیں. واٹس ایپ پہ انویسٹیگیشن, میرے خیال ایسی ٹریش سٹوریز پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ڈائیورژن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو کچھ جے آئی ٹی میں ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ ایک بڑے کیس کو اس وقت دیکھ رہا ہے, یہ سارے وہ ڈائیورژن اٹیمپٹس ہیں. تو اس ٹریپ میں اگر عرفان قادر صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, رجسٹرار کو ایسی کالز نہیں کرنی چاہیے, سپریم کورٹ پارٹی بن جاتا ہے ایسے کیس میں, پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے تو لسٹیں مانگی تھی نا, لسٹیں, اور جب وہ ریزسٹ کیا گیا اس کے بعد تو obviously رجسٹرار کیریز آؤٹ the orders of the honorable judges. اور اعتزاز صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ بغیر ججز کی منظوری کے نہیں ہو سکا, جو کلیئر آن دا ریکارڈ ہے, یہ صرف ایک ڈائیورژن کریٹ ہو. جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کاشی, اس میں ایک اور انتہائی اہم چیز کہ جتنے جی آئی ٹی ممبران ہیں ان کی فیملیز کو سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے, اور یہ چیز بھی چیک ہونی چاہیے کہ ان کے فیملی ممبرز کو یا ان کو دوستوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کوئی میسیجز تھریٹننگ قسم کے تو نہیں بھجوائے جا رہے. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, یہ آخر میں جو ارشد صاحب نے کہا, یہ جے آئی ٹی کے ممبران کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے, اور ان کو یہ کوشن دینے کی اور کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more.
Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.